न जाने मसाइल तो उलमा से पूछे, ये हुक्म मुबीन है हमको रब से मिला है। चलो पूछ कैसे जिए जिंदगी को, चलो पूछ ले किसमें रब की रज़ा है, रब की रज़ा है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिला दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत में एक बार फिर आपको मरहबा कहते हैं। इब्तिदान दुरूद पाक की फजीलत अर्ज़ की जाती है कि फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है कि जिसने मुझ पर सुबह व शाम 10-10 मरतबा यानी 10 टाइम दुरूद पाक पढ़ा, उसे क़यामत के दिन मेरी शफ़ाअत मिलेगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल हमारा ये सिलसिला बहुत सारे मसाइल सीखने का सबब बनता है। अगर आप तवज्जो के साथ देखेंगे, अल्लाह तौफीक दे, तो इसके अहम मदनी पुल तहरीर भी करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल इल्म दीन का ख़जाना भी आप महफूज करने में कामयाब हो जाएंगे। बहुत सारे मसाइल आप सीख भी सकेंगे और जब आदमी लिखता है तो उसकी तवज्जो सुनने पर बढ़ जाती है। तो कोशिश भी करें, लिख भी लें। और अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिले में आपकी कॉल्स SMS हम शामिल करते हैं और आज भी करेंगे। आइए आपकी कॉल्स लेते हैं। मेरा सवाल ये है कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो लोग मतलब एक इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, उनके इसाले सवाब के लिए किन किन लोगों को किया जा सकता है या किसको नहीं किया जा सकता? जी मुफ्ती साहब क्या इरशाद फरमाएं, इसाले सवाब किस किस को कर सकते हैं? गालिबन ये पूछना चाह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल इनका वाज़ेह है नहीं कि किस किस को कर सकते हैं। यानी अगर इससे मुराद इनकी ये है कि दुनिया से रुखसत होने वालों में से किन किन को कर सकते हैं, तो जो जो रुखसत हो जाए, जो मुसलमान दुनिया से रुखसत हो गया, हर आशिक रसूल को इसाले सवाब किया जा सकता है। हत्ता कि औलिया किराम को, सहाबा किराम अलैहिम रिदवान को, अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम को, तमाम को इसाले सवाब ये किया जा सकता है। और अगर कोई हयात भी है, ज़िंदा है, तो भी अहले सुन्नत का ये एतक़ाद है, जो हमारी किताबों के अंदर, कुतुब अक़ाइद, कुतुब फ़िक़्ह के अंदर मज़कूर है। हमारी जो मारूफ़ किताबें हैं और मोतमद किताबें हैं, उनके अंदर ये बात है कि जो हज़रात ज़िंदा हैं, जैसे माँ बाप ज़िंदा हैं, भाई बहन ज़िंदा हैं, अहबाब दोस्त अहबाब ज़िंदा हैं, तो उनको भी कोई इसाले सवाब करना चाहे तो इसाले सवाब कर सकता है। सही। और अगर इनकी मुराद ये है कि क्या क्या इसाले सवाब कर सकते हैं या किस किस को सदका दें तो इस वजह से इसाले सवाब हो सकेगा, तो ये भी हमारा जो अकीदा है वो ये है कि हर नेकी का सवाब इसाल किया जा सकता है। यानी जो जो आप नेकी करें, चाहे वो फ़र्ज़ नेकी हो, चाहे वो वाजिब हो, चाहे वो सुन्नत हो, चाहे वो नफिल हो, हर नेकी पर जो सवाब मिले उसका आप इसाल कर सकते हैं। यानी जो भी आपके अहबाब हैं, दुनिया से रुखसत हो गए या दुनिया में मौजूद हैं, उनको दे सकते हैं। और इसी तरह जो सदका, नफली सदका है, वो आप चाहे गरीब को दें, चाहे अमीर को दें, उस पर जो नेकी मिलेगी सदका करने की, वो भी आप इसाले सवाब कर सकते हैं। और बेहतर ये है कि सदका जो करना हो वो गरीब पर किया जाए, ताकि जो सदक़े का मकसूद है वो पूरा हो सके। तो नेकी कोई भी हो, उसका इसाले सवाब किया जा सकता है। दुनिया से कोई रुखसत हुआ या दुनिया के अंदर जो मौजूद है, हर आशिक रसूल मुसलमान को इसाले सवाब किया जा सकता है। अच्छा, यह दो सवाल मेरे जहन में आ रहे हैं। एक तो ये कि इसाले सवाब के लिए अल्फाज क्या इस्तेमाल किए जाएं, हम क्या कलिमात अदा करेंगे कि इसाले सवाब होगा, इस हवाले से अगर बताएं। देखें, इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि पता नहीं इसके लिए क्या बहुत बड़ा एहतमाम करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। इसका एक तो आसान तरीका ये है कि अमीर सुन्नत का रिसाला है फातिहा का तरीका, ठीक है, वो आप हासिल कर लें, तो उसमें तो तरीका ही पूरा लिखा हुआ है, यानी फातिहा का तरीका भी लिखा हुआ है, साथ में इसाले सवाब का तरीका भी लिखा हुआ है। दूसरा ये कि आप जो कुछ पढ़ें, उसमें पढ़ने के बाद अगर नियत करते हैं तो यूं नियत कर लें कि जो कुछ मैंने पढ़ा है, चाहे ज़बान से कह दें, वो मैं हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला उनकी बारगाह में पहुँचाए, और फिर उनके वसीले से तमाम ही लोगों को, तमाम मुसलमानों को
اور بالخصوص جس کو پہنچانا چاہے ان کا نام لے لیں کہ میں ان کی بارگاہ میں پہنچاتا ہوں، یا اللہ تو ان کے اس ثواب کو ان کی بارگاہ میں پہنچا دے، یہ ایصال ثواب ہو گیا۔ ٹھیک، اچھا اس کے اندر جو دنیا سے رخصت ہوئے ان کی تخصیص ہے یا زندوں کو بھی کیا جا سکتا ہے؟ بالکل زندوں کو بھی کیا جا سکتا ہے، تو میں نے عرض کی کہ زندہ بھی ہوں، وہ ہمارا یہ اعتقاد، ہماری عقیدہ ہے جو ہماری کتابوں میں یعنی پرانی کتابوں کے اندر مذکور ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث پاک کے حوالے سے موجود ہے کہ خود آپ نے بعض لوگوں کو کہا کہ فلاں جگہ پہ جا کے نماز پڑھو تو اس کا ثواب مجھے ایصال کر دینا، یعنی اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ جو زندہ حضرات ہیں ان کو بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ مدنی چل کے ناظرین، مفتی صاحب نے الحمدللہ اگرچہ سوال واضح نہیں تھا لیکن خود مختلف صورتیں بنا کر اس کے مختلف جواب ارشاد فرما دیے کہ ایصال ثواب کس طرح کیا جا سکتا ہے اور کیا کیا صورتیں ہوتی ہیں، پھر نفلی صدقات، اور ایک خلاصہ یہ سمجھ لیں کہ ہر نیکی جو ہم کرتے ہیں اس کا ہم ایصال ثواب کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے کوئی بہت بڑا اہتمام کرنے کی حاجت بھی نہیں ہے۔ صرف یہ جملہ بھی اگر ادا کر دیا جائے کہ میں نے جو نیکی کی ہے اس کا ثواب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہم نظر کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جو پورا ایک طریقہ کار ہوتا ہے اور بالخصوص جس کو پیش کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی نام لے کر دیا جائے۔ حضور علیہ السلام کا جو تذکرہ ہے وہ برکت کے لیے تذکیہ ہے، اور ہونا بھی یہ چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کے بغیر بندے کو کام کرنا ہی کیوں چاہیے۔ لیکن جو ایصال ثواب ہے وہ اگر کوئی براہ راست بھی یوں کہتا ہے کہ یا اللہ فلاں کی بارگاہ میں پہنچا دے تو بھی ایصال ثواب ہو جائے گا، لیکن ظاہر ہے کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ تو ہر مقام پہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھنا چاہیے، اگرچہ کہ حضور علیہ السلام ہمارے کسی عمل کے محتاج نہیں ہیں۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ بہت پیارا جواب ملا۔ جی اگلی کال لیں گے اس سلسلے میں۔ میرا نام محمد توصیف، میں راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں۔ میرا مفتی صاحب سے سوال ہے، میں راولپنڈی سے یعنی کہ لاہور جاتا ہوں، کیا مجھے نماز قصر ادا کرنی پڑے گی یا پوری یعنی کہ نماز ادا کرنی پڑے گی؟ تو اس کا جواب دے دیجیے، جزاک اللہ خیر۔ جی انس بھائی، سلسلے میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں، جواب ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنڈی شہر سے جب یہ نکلیں گے تو راستے میں کنفرم ہے کہ یہ قصر نماز پڑھیں گے، باقی جب یہ لاہور آ گئے تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ لاہور ان کا اصلی پیدائش کا شہر ہے یا اقامت ہے یا کیا صورتحال ہے۔ اگر 15 دن یہاں رہنے کی نیت ہے یا ان کی پیدائش ہی یہیں کی ہے، عارضی طور پر وہ پنڈی گئے ہوئے تھے، تو پھر لاہور میں پوری نماز پڑھنی پڑے گی، ورنہ اگر یہ چند دنوں کے لیے پنڈی سے لاہور آئے ہیں تو 15 دن سے کم رہنا ہے تو پھر یہاں بھی یہ قصر ہی نماز پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ مسافر کی نماز ایک رسالہ ہے امیر اہل سنت کا، اسے حاصل کر لیں، مزید انشاءاللہ معلومات آپ کو ہو جائے گی۔ جی اگلی کال۔ یہ سوال یہ کرنا تھا کہ ہم یہ شعر پڑھتے ہیں کہ ہم یہاں سے پکاریں اور وہ وہاں سنیں، تو یہ کیا یہ شعر پڑھنا درست ہے؟ جی مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ جی اس شعر کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو شعر ہے وہ یہ ہے کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ہم جہاں سے پکاریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے سلام کو، ہماری فریادوں کو سماعت فرماتے ہیں۔ تو اس شعر کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، ہم یہاں سے بھی پکاریں گے، مدینے سے بھی پکاریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی قدرت عطا فرمائی ہے کہ آپ ہماری ان صداؤں کو، ہماری ان التجاؤں کو، ہمارے درود و سلام کو سماعت بھی فرماتے ہیں، اور اس پر جو اچھی نیت کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ پڑھتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس سے خوش بھی ہوتے ہیں۔ بلکہ ایک فرشتہ بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہے جو سب کے نام جانتا ہے اور سنتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے کہ وہ کھڑا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ پیش کرتا ہے کہ فلاں آپ کی امتی نے درود پاک پڑھا ہے۔ اب اس پر علماء نے بڑا پیارا نقطہ بیان فرمایا، امیر اہل سنت نے بھی اپنے رسالے کے اندر اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ ایک فرشتہ جب اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قدرت عطا فرمائی ہے کہ وہ کائنات میں کوئی بھی کہیں سے درود پاک پڑھ رہا ہے تو اس کو وہ سن بھی لیتا ہے، اسے یہ بھی معلوم ہے کہ کس نے پڑھا ہے، اس کا نام کیا ہے، پھر اس کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ تو جس طرح ایک فرشتہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار کا خادم ہے، اس کو یہ سننے کی قدرت حاصل ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو تمام فرشتوں کے بھی آقا ہیں،
فرشتوں کے سردار جبریل امین کے بھی سردار ہیں، تو ان کو اللہ تبارک و تعالی نے کیسی قدرت عطا فرمائی ہوگی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ سورج جب ڈوبتا ہے تو عرش کے آگے سجدہ کرتا ہے، اور اس وقت جو آواز اس کی پیدا ہوتی ہے اسے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سماعت فرماتے ہیں۔ اسی طرح آسمان کی چڑچڑاہٹ کی آواز، کہ وہ جب ہم کرسی وغیرہ پہ بیٹھتے ہیں تو جو چرچرانے کی آواز آتی ہے نا، تو اسی طرح آسمان کے بارے میں فرمایا کہ یہ اس میں چرچراہٹ پیدا ہو رہی ہے، اور اس کا حق ہے کہ یہ اس طرح آواز پیدا ہو، کیونکہ اس کے کسی بھی گوشے کے اندر، کوئی بھی گوشہ ہو، یعنی کوئی بھی حصہ ہو، اس پہ کوئی نہ کوئی فرشتہ کھڑا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے، یا تو سجدے میں ہے، یا رکوع کے اندر ہے، یا قیام کے اندر ہے۔ اب یہ جو آواز پیدا ہوئی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو سماعت فرمایا۔ ایک دفعہ آواز پیدا ہوئی تو فرمایا کہ یہ پتھر ہے جو 70 سال سے، مفہوم حدیث پاک کا، یہ جہنم کی وادی میں گر رہا تھا اور اب جا کے جہنم کی گہرائی کے اندر پہنچا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو اس دنیا کی آوازیں بھی سماعت فرماتے ہیں، قلم چلنے کی آوازیں بھی سماعت فرماتے ہیں۔ تو ہماری آوازوں کو، ہماری التجاؤں کو، ہماری صداؤں کو، ہمارے درود و سلام کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ضرور سماعت فرماتے ہیں۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ البتہ یہ کہ ہمارا پکارنا، ہمارا التجائیں کرنا، اس میں کتنا درد ہے، ہم اپنے آپ کو چیک کریں۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب کی سنتے ہیں اور فریاد کو پہنچتے ہیں۔ جی اگلی کال۔ قرآن پاک مینوں پڑھن دا بہت شوق ہے سر، میں قرآن پاک پڑھیا نہیں، تے قرآن پاک دی ہر لائن دے اوتے میں بسم اللہ شریف پڑھ سکنا یا نہیں؟ جی انس بھائی، بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی ایسے ہیں جو قرآن پڑھنا چاہتے ہیں لیکن پڑھ نہیں سکے کسی وجہ سے، تو کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ کا قرآن یہ بھی مشہور ہے۔ حرج تو کوئی نہیں ہے اس میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بھی ثواب ہے، لیکن اگر ایسی صورتحال ہو کہ دیکھنے والے کے اوپر یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، حالانکہ حقیقت میں یہ قرآن نہیں پڑھ رہا، اس کو پڑھنا ہی نہیں آتا، تو اگر کوئی دھوکے والی صورت ہو تو پھر منع ہوگا، ورنہ ویسے ہی ایک عقیدت، ایک قرآن پاک کو دیکھنا بھی حدیث پاک میں عبادت کہا گیا، تو اگر وہ اس طور پر قرآن کھولتا ہے اور باوضو ہو کر اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، نیکیوں سے یہ عمل خالی نہیں، الا یہ کہ کوئی اور نیت ایسی ہو کہ جو شرعاً درست نہ ہو۔ ٹھیک۔ مدنی چینل کے ناظرین، قرآن مجید پڑھنے پڑھانے کے حوالے سے دعوت اسلامی کا سب سے بڑا شعبہ مدارس المدینہ موجود ہے، جہاں پر تقریباً 1.5 لاکھ سے زیادہ بچے اور بچیاں الحمدللہ قرآن مجید کی تعلیم کو حاصل کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہزاروں مدارس اس حوالے سے الگ سے ہیں جس کے اندر بالغ اسلامی بھائیوں کو، بہنوں کو بھی الحمدللہ قرآن مجید پڑھایا جاتا ہے۔ تو اگر کسی وجہ سے، گھر کی مسائل کی وجہ سے آپ قرآن نہیں پڑھ سکے تو دعوت اسلامی کے دروازے کھلے ہیں، آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، اجتماع میں تشریف لائیں، اسلامی بھائیوں کے قریب آ جائیں، تو انشاءاللہ تقریباً مساجد کے اندر جہاں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی ترکیبیں ہوتی ہیں وہاں پر یہ سلسلہ ہوتا ہے انشاءاللہ۔ بھلے آپ کی عمر 50 سال ہے، 60 سال ہے، خیر خواہی کرتے ہوئے اسلامی بھائی انشاءاللہ آپ کو قرآن پڑھائیں گے۔ جی اگلی کال۔ اگر بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کا کہنا نہیں مانتی کسی بھی وجہ سے، تو اب شوہر اس کے ساتھ کیا سلوک کرے؟ جی مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں، صورتیں مختلف ہوتی ہیں۔ جی کہنا نہیں مانتی تو پہلے غور کر لیں کہ آپ منوانا کیا چاہتے ہیں۔ صحیح۔ اب آپ منوانا ہی ایسی چیز چاہتے ہیں کہ جو اس سے منوانا ہی درست نہیں ہے، صحیح، تو پھر آپ کو اپنے مطالبے سے دستبردار ہو جانا چاہیے کہ آپ چیز ہی ایسی منوا رہے ہیں کہ وہ ماننے والی ہی نہیں ہے۔ صحیح۔ دوسری بات یہ کہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہ ایسی ہے کہ جس کا ماننا ضروری ہے، جیسے شرعی اعتبار سے وہ چیز لازم ہے، تو جتنا آپ کے اختیار میں ہوگا، سمجھانے کی جو قدرت ہوگی، جس طرح کی قدرت ہوگی اس طرح آپ کو سمجھانا پڑے گا۔ نماز نہیں پڑھتی تو نماز کے لیے جو حد شرع ہے، یعنی شریعت کا جو دائرہ ہے اس میں رہ کر سختی کے ساتھ بھی سمجھانا پڑے گا، ڈانٹ ٹپڑ کر بھی سمجھانا پڑے گا، جبکہ کوئی اور فتنہ پیدا نہ ہوتا ہو۔ تو اس طریقے سے نماز کی اس کو تلقین کرنا پڑے گی، سمجھانا پڑے گا۔ اور ویسے ہی آپ آپس کے معاملات ہیں، گھریلو معاملات ہیں، اس میں فرما برداری نہیں کرتی تو صبر کریں،
صبر کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سے ثواب ملے گا. اور یہ حدیث پاک میں بیان کیا گیا، واضح حدیث ہے کہ عورت کو جو ہے وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، تو اس سے فائدہ اٹھانا ہے تو اس کے ٹیڑھے پن سے ہی فائدہ اٹھاؤ. اور حدیث پاک میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ عورتوں کو برا نہ جانو، اس لیے کہ تم ایک چیز کو برا جانو گے تو ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اندر تمہارے لیے بہتری کو پیدا فرما دے. تو بعض اوقات یعنی اس سے تو ہوتا نہیں ہے کہ کوئی شخص ہر طرح کے عیوب سے خالی ہو، ہر طرح کی خرابی سے خالی ہو، یعنی وہ مکمل جو ہے وہ بس صحیح ہے، اس کے اندر کوئی خرابی ہے نہیں، ایسا نہیں ہوتا. اور ایسی پریشانیاں، ایسے آزمائشیں گھروں کے اندر آتی ہیں. ایسے موقع پر عورت کو تو چاہیے، بیوی کو تو چاہیے کہ اس کو فرما برداری ہی کرنی چاہیے. اس کے لیے مرد کے حقوق بہت زیادہ ہیں، حتیٰ کہ مشہور حدیث مبارکہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو سجدہ کیا جائے، یعنی تعظیم کا سجدہ، تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، بس سبب اس کے کہ جو حقوق شوہر کے اس کے اوپر ہیں تو فرما برداری ہی کرے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو عورت کے اوپر حاکم بنایا، الرجال قوامون علی النساء. تو اس کی وجہ بہت ساری علماء نے بیان کی ہیں، اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مرد یہ بردبار ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر برداشت عورت کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے، اور اسی لیے اس کو حاکم بھی بنایا گیا، اس کو اختیارات بھی دیے گئے، اور بہت سارے امور اس کے ہاتھ میں دیے گئے، بہت سارے کام اس کے ہاتھ میں دیے گئے. تو اس لیے سمجھداری کے ساتھ کام لینا چاہیے، اور برداشت کے ساتھ، بردباری کے ساتھ کام لینا چاہیے، اور معاملے کو جو ہے وہ اچھے انداز میں نبھانے کی کوشش کرنی چاہیے. حتی الامکان کوشش کریں کہ معاملہ جو ہے وہ اچھی طریقے سے خود ہی آپ نپٹا لیں، ورنہ بسا اوقات جو ہے وہ جو خاندان کے، برادری کے سمجھدار افراد ہوتے ہیں ان کو بٹھا کر درمیان میں معاملے کو حل کروانے کی کوشش کی جاتی ہے. اب یہ معاملے کی نوعیت پر ہوتا ہے. معمولی باتوں میں اگر لوگوں کو بٹھاتے رہیں گے تو پھر اپنے گھر کا ماحول بھی خراب ہوگا اور گھر کی رپورٹ بھی خراب ہوگی. تو حتی الامکان کوشش یہی کریں کہ شرعی احکام کو سیکھے بھی اور اپنے گھر والوں کو سکھائے بھی، اور گھر کے اندر جو ہے وہ پرسکون ماحول پیدا کرنے کی کوشش کریں. ماشاءاللہ بہت پیارا جواب بھی ملا، اور مزید مدنی پھول بھی مفتی صاحب نے ہمیں عطا فرمائے. مفتی صاحب ایک SMS کا جواب لیں گے آپ سے. بنت لیاقت اتاریہ ہیں اٹک سے، پوچھنا ہی چاہ رہی ہے کہ عدت میں عورت جیسے دنیاوی پیپرز وغیرہ ہوتے ہیں، یا ہمارے جامعۃ المدینہ کے اسلامی بہنوں کے بھی ہیں، تو کیا وہ باہر نکل سکتی ہیں اس پوزیشن میں؟ نہیں جی، اس پوزیشن میں باہر نہیں نکل سکتی، یعنی پیپر کے لیے نہیں جا سکتی، امتحان دینے کے لیے نہیں جا سکتی. ٹھیک جی، مزید کال لیں گے سلسلے میں. میں الیکٹریشین کا کام کرتا ہوں، میری دکان ہے، اور آؤٹر کا کام کرتا ہوں. بنگلوں وغیرہ میں، گھروں وغیرہ میں جاتا ہوں، اور یعنی غیر مذہب ہوں تو میں ان سے کھانا پینا لے سکتا ہوں، کھا پی سکتا ہوں یا نہیں؟ جی انس بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے؟ دیکھیں، غیر مذہب والوں سے مراد یعنی کفار وغیرہ سے، ان کے گھر سے گوشت وغیرہ کھانا تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ کافر کا جو گوشت ہے اس کے بارے میں ہمیں کنفرم نہیں کہ اس کے اوپر اللہ کا نام لیا گیا ہے، اور پھر نام اگر کسی مسلمان کے سامنے کسی جس کے ذبح ٹھیک ہو، اس کے بعد وہ مسلمانوں کی نظروں سے اوجل نہ ہو، تو کیونکہ یہاں یہ صورت نہیں پائی جاتی، بالکل وہ اوجل ہے، کسی نے پکایا ہے، پتہ نہیں کیا اس کی صورتحال ہے، تو گوشت تو قطعاً نہیں کھا سکتا. گوشت کے علاوہ دیگر کوئی چیز کھا تو سکتا ہے لیکن بچنا بہتر ہے. اور بالخصوص کفار کے ساتھ کھانا پینا اگر ہو ایک ہی پلیٹ میں یا اکٹھے بیٹھ کر ہو تو اس سے بھی فقہاء کرام نے منع کیا ہے کہ اس سے بھی بچنا چاہیے. مزید کال لیں گے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ بعض علاقوں میں یہ رواج ہے کہ نومولود بچہ اگر فوت شدہ پیدا ہو تو اسے نہ قبرستان میں دفناتے ہیں نہ دفنانے دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کیونکہ یہ مرا ہوا پیدا ہوا ہے اس لیے اسے باہر ہی دفنایا جائے. تو اس بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں، اس کی باقاعدہ جو شرعی تدفین اور تکفین اور غسل ہوتا ہے، یعنی غسل دینا، کفن پہنانا، نماز جنازہ وغیرہ، یہ چیزیں تو نہیں ہوتی ہیں. جب بچہ پیدا ہی مردہ ہوا ہے تو یہی کہ اس پر پانی ڈال دیا جائے، ایسے ہی نہلا دیا جائے اس کو، اور کپڑے میں لپیٹ کر اس کو دبانا ہی ہوتا ہے، باقاعدہ اس کی تدفین نہیں ہوتی. لیکن اس کو قبرستان ہی کے کسی گوشے میں دفنایا جائے، یہی جو ہے وہ مناسب ہے.
وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر کہیں باہر دفنائیں گے تو یہ ایک تو قانونی مسائل کھڑے ہوں گے کہ اس کی قانوناً شاید اجازت ہی نہیں ہوگی، اور پھر دیگر پرابلمز بھی کھڑے ہوتے رہیں گے اس طرح کے. تو اس لیے جو عافیت والا طریقہ کار ہے اور راستہ ہے وہ یہی ہے کہ اس کو قبرستان کے اندر کہیں گڑھا کھود کے وہاں پر اسے دفنا دیا جائے. صحیح. جی مزید کال. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کسی کو ادھار پہ بکری دی اس لیے کہ وہ اس کو چارہ وغیرہ کھلائے اور اس کو پالے یہاں تک کہ اس کے بچے ہو جائے. اب اس میں عد کیا جاتا ہے، یعنی نصف کیا جاتا ہے، تو اس طرح کرنے کا شرعی حکم کیا ہے؟ کیا یہ کرنا درست ہوگا؟ جی انس بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے؟ یہ شرعی طور پر تو یہ جائز نہیں ہے، اور یہ بہت زیادہ ہمارے یہ کلچر میں، گاؤں کلچر میں یہ رائج ہے، لیکن یہ شرعاً درست نہیں. لیکن اگر یہ تھوڑی سی شرعی رہنمائی لے کر اگر یہ چلے تو یہ عقد جو کئی سالوں سے، بلکہ اعلیٰ حضرت کے دور سے اس کے جزیات ملتے ہیں، اس دور سے یہ جو غلط رائج ہے یہ ٹھیک ہو سکتا ہے. اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ وہ یہ بھی پیسے ملا دے جس نے پالنا ہے، اور جس نے دوسری پارٹی جو ہے جس نے دینے ہیں وہ بھی پیسے برابر ملا کر خرچہ بھی برابر اٹھائیں اور آگے بیچیں، نفع نقصان بھی برابر ہو، اس میں کوئی حرج نہیں. یوں بھی کر سکتے ہیں کہ جس نے محنت کرنی ہے زیادہ، جس نے پالنا ہے، اس کے نفع میں پرسنٹیج یعنی فیصد اس کا زیادہ کر دیں، 60-40 کر دیں یا 70 کر دیں، کوئی بھی زیادہ اس کا رکھ لے تو تب درست ہو سکتا ہے. یا ایک طریقہ سیدھا سا وہ یہ ہے کہ یہ جانور لے کر اس بندے کو دے اور اس کو اجرت کے اوپر رکھ لے کہ میں آپ کو ماہانہ اتنے پیسے دوں گا، آپ نے ان جانوروں کی دیکھ بھال کرنی ہے، ان کو چارہ وغیرہ ڈالنا ہے، پانی وغیرہ پلانا ہے، آگے جتنے کے بکیں نہ بکیں، ان میں سے کوئی اللہ نہ کرے مر جائے، یہ سارا پھر میرے اوپر ہوگا. تو یوں اجارے پر کر لے یا شرکت پر کر لے تب درست ہو سکتا ہے. یوں نہیں ہو سکتا کہ ایک کے جانور ہوں دوسرے کی محنت ہو اور وہ دونوں برابر ہو جائیں، ایسا شرعی طور پر درست نہیں ہے. مفتی صاحب نے ہمیں اس کا بھی بہت پیارا جواب دیا. ہمارے معاشرے میں اس طرح کی بہت ساری چیزیں رائج ہیں جو ظاہر ناجائز ہیں، جس طرح مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا، یعنی 100 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا اس طرح کی جزیات اعلیٰ حضرت کی کتب پہ بھی ملتے ہیں. یہ بھی آپ نے فرمایا صرف تھوڑی سی رہنمائی اگر لے لی جائے، شرعی رہنمائی، تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے، لیکن وہ نہیں لے پاتے لوگ اور ناجائز کے اندر پڑ جاتے ہیں. جی اگلی کال لیں گے. صاحب یہ سوال کرنا تھا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بس ہمیں اہل بیت کے ہمارے دل میں محبت ہے اور صحابہ کرام کی محبت ہے، اور یہ اس محبت کی آڑ میں نماز وغیرہ نہیں پڑھتے اور عمل نہیں کرتے، تو اس کا کیا حکم ہے ایسے لوگوں کے لیے؟ کیا فرماتے ہیں؟ اب دیکھیں، اصل میں اہل بیت کی محبت یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. لیکن اہل بیت اطہار سے جو محبت کا سبب ہے وہ یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہیں یا گھر والے ہیں. اسی طرح صحابہ کرام علیہم رضوان، ان سے بھی جو محبت کا اصل سبب ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے کہ یہ حضور علیہ السلام کے صحابہ ہیں، اس لیے ہم ان سے محبت کرتے ہیں اور یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. جو شخص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بھی محبت کا دعویٰ کرتا ہے کہ میرے دل میں حضور علیہ السلام کی محبت ہے، اور یقیناً ہر مسلمان کے دل کے اندر محبت ہوا کرتی ہے، تو اس کے لیے بھی سب سے بڑی جو اس کی نشانی شفا شریف اور دیگر کتابوں کے اندر بیان کی گئی کہ اس کی علامت کیا ہے، تو وہ سب سے پہلی نشانی یہی بیان کی جاتی ہے، وہ ہے پیروی، اتباع، پیچھے چلنا. یعنی جیسا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ویسا کرنا، آپ کی باتوں کو تسلیم کرنا. بلکہ جو یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اس کے لیے بھی قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہود و نصارہ نے اس بات کا دعویٰ کیا، وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباہ، کہ یہود و نصارہ نے کہا کہ ہم اللہ کے پیارے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں. یہ انہوں نے دعویٰ کیا اپنے پیارا ہونے کا. تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اے محبوب آپ فرمائیے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، یعنی اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، فاتبعونی، تو میری پیروی کرو، یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چلو، آپ علیہ السلام کی بات مانو.
نتیجہ کیا نکلے گا؟ پہلے تم دعویٰ کرتے تھے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اب جو نتیجہ نکلے گا وہ یہ ہوگا کہ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو مٹا دے گا، اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے مومن سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا معیار یہ بیان کیا گیا، یہ بات بیان کی گئی کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقہ کار پر چلے، تو حضور علیہ السلام کی محبت کی بھی یہی علامت بیان کی گئی۔ تو اہل بیت اطہار کی محبت، صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت بھی اسی بات کا تقاضا کرتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار کو اختیار کیا جائے، جیسا کہ ان پاکیزہ ہستیوں نے جو نفوس قدسیہ ہیں، یعنی اعلیٰ ترین ہستیاں ہیں، ان لوگوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو اختیار کیا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان ایک بات کے اندر حضور علیہ السلام کی پیروی کرنے کی کوشش کرتے تھے، یہی حال اہل بیت اطہار کا تھا۔ تو پھر جب ان کی زندگیاں ایسی ہیں تو پھر ہم پر بھی لازم ہے کہ ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار پر چلیں، ان حضرات کی سیرت کو اختیار کریں۔ صحیح۔ اچھا، یہاں پر ایک جیسے انہوں نے فرمایا کہ اہل بیت سے اور صحابہ سے محبت تو کرتے ہیں لیکن نمازیں پڑھتے ہوئے نظر نہیں آتے، تو کیا اس کی کوئی دوسری جہت بھی بنتی ہے؟ آپ کیا فرمائیں گے؟ بالکل، دیکھیں، ایک تو ہے کہ کھلم کھلا نمازیں چھوڑنا، جیسے بعض ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہمیں حاجت ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تو یہ تو بعض صورتوں میں کفر بن جائے گا، ٹھیک ہے، کہ اس طرح کے الفاظ اگر کوئی کہتا ہے تو۔ اور ایک ہے کہ بھئی نماز کا وقت ہے، عام شخص ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، نماز کے لیے بولا جائے تو جاتے نہیں اور بتاتے نہیں ہیں کیا مسئلہ ہے، تو اس صورت میں ظاہر سی بات ہے کہ اپنے آپ کو خود تہمت کے مقام پر یہ پیش کر رہے ہیں۔ باقی اس کے علاوہ ہمیں اس بات کا اہتمام ضروری ہے کہ کسی بھی مسلمان کے بارے میں بلا وجہ بدگمانی کے اندر مبتلا نہ ہو۔ شریعت مطہرہ جب تک لازم نہ کر دے اس وقت تک ہم نے حسن ظن ہی لوگوں کے ساتھ رکھنا ہے، یعنی اچھا گمان لوگوں کے ساتھ رکھنا ہے۔ تو صرف یہ کہ وہ نظر نہیں آتے تو ممکن ہے کسی اور مسجد کے اندر ہوں، کسی اور علاقے کے اندر ہوں، ایسا ہو سکتا ہے۔ ماشاءاللہ، مفتی صاحب نے بہت پیارا ہمیں جواب دیا۔ مزید کال لیں گے ہم سلسلے میں۔ سوال یہ کہ یہ جو بچے گود لیتے ہیں چائلڈ اڈاپشن، کیا یہ اسلام میں اس کی کیا شریعت ہوتا؟ عام طور پہ یہ ہے کہ جو گود لیا ہوتا ہے تو گود لینے کی حد تک تو ٹھیک ہوتا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دو مسائل یہاں پہ خاص طور پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ نمبر ایک کہ جو بچہ ہے وہ کسی اور کا ہوتا ہے لیکن جس نے گود لیا ہے وہ اپنا نام اس کو دے دیتا ہے، والدیت کے اندر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اس کو اس کا باپ شمار کیا جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا، جو اس کا حقیقی باپ ہے اسی کی طرف اس کی نسبت کی جائے گی، جو بھی ڈاکومنٹس بنیں گے اس میں جو اصلی باپ ہے اسی کا نام یہ لکھا جائے گا۔ اور دوسرا جو مسئلہ کھڑا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جس بچے یا بچی کو لے رہے ہیں اس کو اس اعتبار سے دیکھ لیا جائے کہ وہ محرم کی صورت بنے گی یا نہیں، کہ چھوٹے بچے لیے جاتے ہیں عام طور پر تو بچپن میں تو معاملہ چل جاتا ہے، لیکن اگر لڑکا ایسا لیا کہ جو عورت ہے اس کا نام محرم بنتا ہے، یعنی اس کا بھتیجا، مثال کے طور پر اس نے اپنے بھائی کا، یعنی شوہر نے اپنے بھائی کا بیٹا لیا تو یہ عورت اس کی چچی ہے، تو اب یہ اس کی نام محرم ہے، یعنی ابھی بچپن میں تو چل جائے گا لیکن جیسے ہی بچہ بڑا ہوگا، بالغ ہونے کے قریب ہو جائے گا تو پھر اس صورت میں اس سے پردہ ہوگا، پردہ کرنا پڑے گا، تو اس بات کو دیکھنا ضروری ہوگا۔ اسی طرح لڑکی لی اور لڑکی بنتی ہے اس کی نام محرم مرد کی، مثال کے طور پر عورت نے اپنی بہن کی بیٹی لی گود میں، اور یہاں یہ شوہر جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ اس کا جو ہے وہ خالو ہے اور وہ اس کا نام محرم ہے، تو اب یہ نام محرم ہے، تو پھر جب لڑکی بڑی ہوگی، بالغہ ہوگی یا بلوغت کے قریب پہنچے گی تو پھر اس سے اس کا پردہ ہوگا، تو اس کا خیال رکھنا یہ ضروری ہے۔ اب وہ دودھ کے رشتے بنائے جاتے ہیں اور اس کی کیا صورت حال ہے، اس کے لیے آپ پردے کے بارے میں سوال جواب جو امیر سنت کی کتاب ہے اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں کہ قریبی رشتہ دار، قریبی جو عورت ہے جس کے ذریعے سے محرم بنایا جا سکے، کہ دودھ کے رشتے کے ذریعے وہ محرم بن جائے تو وہ اختیار کر لی جائے، تو یہ باپ اور جو ماں ہے اس سے جو رشتہ ہے وہ رضاعت کا قائم ہو جائے گا، تو پردے کے مسائل ختم ہو سکیں گے۔ مفتی صاحب، عموماً بچپنے تو چھپا کے رکھتے ہیں اور جب نکاح کا وقت آتا ہے اسی بچے کا پھر پھنس جاتے ہیں۔ میرے ساتھ تجربہ ہے کہ ایک صاحب تھے، وہ بڑے رو رہے تھے
کہ یار بچے کا نکاح ساری زندگی میں نے بتایا نہیں ہے کہ تمہارا باپ وہ ہے، اب نکاح کے وقت کیا ہوگا، تو یہ بیچارے بڑے رو رہے ہوتے ہیں اس وقت۔ دیکھیں اصل میں نکاح کی تو بہت ساری صورتیں بنتی ہیں کہ کب ناجائز ہوگا، کب جائز ہوگا، ان کب منعقد ہو جائے گا، کب منعقد نہیں ہوگا، لیکن اس میں جو احتیاط کا پہلو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بچپن سے ہی بالکل واضح طور پہ نہ، لیکن بتانا شروع کر دینا چاہیے کہ اس کے ذہن کے اندر یہ بات ڈالتے رہیں گے تو بڑے ہو کے اس کو جھٹکا نہیں لگے گا۔ اب اچانک بتائیں گے تو پھر بندہ شوق میں آ جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، تو اس لیے شروع سے ہی اس کے علم میں بچے کے آہستہ آہستہ یہ ڈال دینا چاہیے کہ یہ گود لیا گیا ہے، اس کے حقیقی ماں باپ کوئی اور ہیں۔ صحیح جی، مزید کال لیں گے اس سلسلے میں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کسی شخص کو مکان کرایہ پر دیا ہو اور جب مکان مالک کرایہ دار کو مکان خالی کرنے کا کہے تو کرایہ دار مکان خالی کرنے کے لیے پیسے مانگے تو کیا اس کے پیسے لینا درست ہے؟ یہ تو سیدھا یہ واقعی صورتحال ہوتی ہے ایسی، بالخصوص جو کافی عرصے سے بیٹھا ہوا ہو تو وہ تو بالکل ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ انہیں کا گھر ہے اور ان کا اب حق بنتا ہے کہ ان کو کچھ دیا جائے، تو ظلم ہے۔ جو اس کا گھر ہے اور آپ کا جب ایگریمنٹ ہوا ہے اور بالفرض نہ بھی ہوا ایگریمنٹ، تو جس کا گھر ہے، جس کی دکان ہے، وہ اس کی مرضی ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ اس کو خالی کر دیں، مجھے ضرورت ہے یا میں نہیں آپ کو رکھنا چاہتا، تو جو بھی طریقہ کار ہے اس کے مطابق آپ خالی کریں گے۔ یہ پیسے پر طلب کرنا یہ درست نہیں ہے کہ اور بالکل یہ رشوت بنے گی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں خالی کروں گا ہی نہیں جب تک تم مجھے پیسے اوپر نہیں دو گے، تو جو لینے والا یعنی جو پیسے لے گا اس کے حق میں تو یہ لازمی طور پہ رشوت ہے، اور جو دینے والا ہے اس کے لیے بعض صورتوں میں جواز یوں بنے گا کہ اس کی چیز جو ہے وہ دے ہی نہیں رہا واپسی، اور یہ لیے بغیر کسی صورت نہیں دے گا، تو اس کا دینا ایسا ہے جیسے کتے کو ہڈی کے ڈال دینا، تو یہ اس کا دینا جائز ہو جائے گا، اس کا لینا یہ حرام رہے گا۔ اچھا مفتی صاحب، اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کتنا اس طرح کے لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے شریف لوگ پھنس جاتے ہیں۔ اب جو شریف لوگ ہوتے ہیں وہ تو خالی، لیکن نظام پھر سب کے لیے بن جاتا ہے کہ لوگ پھر ڈرتے ہیں نا کہ یار ہمارے ساتھ اس طرح، جیسے پیشہ ور بھکاری جو ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے جو مستحق لوگ ہوتے ہیں پھر لوگوں کی توجہ ان سے بھی ہٹ جاتی ہے۔ اصل میں جو مبلغ ہے، جو عالم ہے، جو مفتی ہے، وہ تلقین کر سکتا ہے، سمجھا سکتا ہے، مسئلہ شرعی بیان کر سکتا ہے، باقی رہا ان چیزوں کو نافذ کرنا تو ظاہر ہے کہ یہ قانون کا کام ہے، یہ قضا کا کام ہے، یہ حکومت کا کام ہے کہ ایسے معاملات کی جو اس کے آگے کیسے بند باندھا جائے، اور ظاہر ہے کہ بالکل واضح سیدھی بات ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ مکان خالی کر کے دے نہیں رہا اور سامنے والے کے پاس سارے پروف موجود ہیں، سب کچھ موجود ہے، پھر اس کے بعد نہیں دیتا، تو اب نہ یہاں پہ کوئی فتوی کی حاجت پڑتی ہے، نہ کسی مسئلہ جو ہے وہ معلوم کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، بالکل سیدھی سمپل سی بات ہوتی ہے، سیدھا ظلم کر رہی ہوتی ہے۔ تو ایک چلو دوسری بات ہے، اس کے علاوہ بہت ساری ظلم کی صورتیں ہو رہی ہوتی ہیں جس میں کرنے والا خود جانتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، تو اب اس موقع پہ تھوڑی کوئی کسی کو فتویٰ حاصل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایسے معاملات کے لیے پھر شریعت مطہرہ نے قضاء کا نظام رکھا ہوا ہے، عدالت کا نظام رکھا ہوا ہے۔ جی مدیشل کے ناظرین، بہت پیاری گفتگو چل رہی ہے، بہت سارے مسائل الحمدللہ ہم سیکھ رہے ہیں، اور ان مسائل کے جو مختلف صورتیں بن رہی ہیں اس کے تحت بھی الحمدللہ ہمارے علم میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جی اگلی کال لیں گے۔ مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ اگر امام مسجد میں بچوں کو پڑھائے تو جو دری نمازوں کے لیے ہیں اس پر بچے بیٹھ کر قرآن پڑھ سکتے ہیں، اور مسجد میں جو ٹوپی لگی ہوتی ہے تو کیا وہ سر پہ رکھ سکتے ہیں؟ عرف تو ہے ہمارے یہاں مساجد نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ آ کے پڑھ رہے ہیں بچے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ٹھنڈے فرش پہ تو بیٹھنے سے رہے، اور دریاں جو مسجد کے اندر بچھائی جاتی ہیں وہ دینے والوں کو معلوم ہوتا ہے کہ اس پہ نمازی نماز پڑھیں گے، اسی طرح جو عام لوگ قرآن پڑھنا چاہیں گے وہ بھی اس پہ بیٹھیں گے، اور بچے جو قرآن پاک پڑھنے کے لیے حاضر ہو رہے ہیں، آ رہے ہیں، وہ بھی ان دریوں پہ بیٹھیں گے۔ اس کا عرف ہوتا ہے، سب کو معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح ٹوپیاں لوگ صرف نماز کے وقت میں نہیں پہنتے، بلکہ اس کے علاوہ بھی قرآن خوانی ہو رہی ہے تو وہ اس کو آ کے پہنیں گے، یا ویسے ہی جو بچے آتے ہیں وہ بھی اس طرح ٹوپیاں پہن کے بیٹھتے ہیں، تو دینے والوں کو معلوم ہوتا ہے جو چندے سے چیزیں خریدی جاتی ہیں، تو اس میں حرج نہیں ہے۔ اگلی کال لیں گے ہم۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ عورت کا جب خاوند انتقال کر جاتا ہے تو اس کی عدت جو ہے 4 ماہ 10 دن جو شریعت نے مقرر کی ہے، لیکن بعض افراد ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ جب عورت کی عمر 60 سال ہو اور اس کے شوہر کے انتقال ہو جائے تو اس وقت اس کے لیے عدت جو ہے یہ 3 ماہ ہے۔ اس حوالے سے کچھ رہنمائی ارشاد فرمائیں۔
کیا فرماتے ہیں؟ اپنے حساب سے لوگ مقرر کر لیتے ہیں. آپ دیکھیں اصل میں بات وہی ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کہ اگر علم نہیں ہے تو پھر علم والوں سے ہی علم حاصل کرنا چاہیے. تو اپنی طرف سے یہ کہہ دینا کہ وہ 3 ماہ یعنی 60 سال ہے یا 70 سال ہے یا 100 سال ہے، بعض اس کے علاوہ بھی کہتے ہیں کہ جب اس کی عمر بڑی ہو گئی تو اس کو عدت کی ضرورت نہیں ہے. تو شرعی احکام کے اندر اس طرح دخل دینا یہ خطرناک ہے. میں بنیادی اعتبار سے یہ نقطہ سمجھ رہے ہیں جو ائمہ نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جو مسئلہ شرعی بیان کرتا ہے وہ حقیقتاً اللہ اور اس کے رسول کا پیغام آگے پہنچا رہا ہے، یعنی شریعت مطہرہ کا وہ ایک نمائندہ ہوتا ہے. مجھ سے کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا ہے تو وہ اس لیے پوچھنے نہیں آ رہا کہ آپ کا اس مسئلے کے اندر موقف کیا ہے، آپ کیا فرماتے ہیں، یہ اس کا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ وہ مجھ سے مسئلہ پوچھنے آیا ہے تو وہ یوں پوچھنے آیا ہے کہ میرا رب عز و جل، میرے آقا علیہ السلام ان کی شریعت میرے بارے میں کیا کہتی ہے، آپ اس کا حکم میرے سامنے ظاہر کریں، آپ مجھے اس کے بارے میں بتائیے. وہ بھی یہ تھوڑی کہ آپ کیا کہتے ہیں، میرے کہنے سے نہ کوئی چیز حلال ہوگی نہ میرے کہنے سے کوئی چیز حرام ہوگی. ہم جو بتائیں گے وہ بتائیں گے اللہ اور اس کے رسول کا حکم. تو اب بہت سے لوگ اس طریقے سے شرعی احکام کو بیان کرتے ہیں تو وہ ذرا اس پر غور کر لیں کہ وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے آپ کے بارے میں یہ کہا ہے، اور بغیر سوچے سمجھے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے ان کے بارے میں یہ کہا ہے، حالانکہ وہ بات ٹھیک ہی نہیں ہوتی، درست ہی نہیں ہوتی. ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ من افتى بغیر علم فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعین، او کما قال علیہ السلام کہ جس نے بغیر علم کے فتویٰ دیا تو اس پر اللہ کی، تمام لوگوں کی اور تمام کے تمام فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے. تو یہ بہت جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ نازک منصب ہے کسی کو شرعی مسئلہ بیان کرنا. صحابہ کرام علیہم رضوان بہت ڈرا کرتے تھے اس حوالے سے. یہ تو بہرحال ایک تقریر ہو گئی ہماری اور یہ کافی دفعہ اس پر گفتگو ہوتی ہے. شرعی مسئلہ بہرحال یہ ہے جو انہوں نے پوچھا ہے، وہ یہ ہے کہ عورت چاہے وہ 60 سال کی ہو، چاہے وہ 70 سال کی ہو، چاہے وہ 30 سال کی ہو، اگر وہ حاملہ نہیں ہے عورت تو اس صورت میں شوہر کی وفات کی صورت میں اس کی عدت جو ہے وہ یہ 4 ماہ 10 دن ہوگی، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا. اور اگر عورت حاملہ ہے تو اس صورت میں اس کی جو عدت ہوگی وہ بچے کے پیدا ہونے تک ہوگی. اب وہ چاہے شوہر کے انتقال کے 1 دن کے بعد ہو جائے، آدھے گھنٹے بعد ہو جائے بچے کی ولادت، یا 9 مہینے کے بعد بچے کی ولادت ہو، جب بھی بچے کی ولادت ہوگی اس صورت میں اس کی عدت یہ ختم ہوگی. ماشاءاللہ بہت پیارا جواب ملا. SMS کا جواب بھی مفتی صاحب ہم آپ سے چاہیں گے. اللہ کے نیک بندے مومنین جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو کیا ان کی روحیں آپس میں ملاقات کرتی؟ بالکل ملاقات کرتی ہیں اور پوچھتے ہیں آپس میں. یعنی مثال یہ شرح الصدور کے اندر بہت سارے اس طرح کے واقعات موجود ہیں کہ روحیں جو ہیں جب ملاقات ہوتی ہے ان کی تو جو پہلے والی روحیں ہوتی ہیں وہ پوچھتی ہیں کہ اس کا کیا ہوا، تو وہ روح بتاتی ہے کہ کیا اس کی تم سے ملاقات نہیں ہوئی، اس کا تو پہلے انتقال ہو چکا ہے. تو وہ پھر کہتی ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ وہ یہاں پر تو نہیں آیا، نیک لوگوں کی روح میں تو نہیں آیا، تو پھر اس کا مطلب کہ اس کا جو خاتمہ ہے وہ اچھا نہیں ہوا. تو یوں روحوں کی آپس میں ملاقات جو ہے وہ ہوتی ہے. جی مزید کال لیں گے. میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ چاقو جیسے عوام میں عرف ہے کہ 3 کیل یا 7 کیل یا 5 کیل ہونی چاہیے تب جبیہ حلال ہوگا. اگر کسی چاقو میں کوئی کیل نہیں ہے، پلاسٹک کا اس میں وہ بیٹ لگا ہوا ہے، تو کیا اس سے جبیہ حلال ہو جائے گا؟ جواب عنایت فرما دیجیے. کیا فرماتے ہیں؟ کیل عدد میں کیل ہونے چاہیے. استغفر اللہ، لا حول ولا قوت. نہ چاقو شرط ہے نہ اس کے اندر کیل شرط ہے. اصل میں جو بھی دھاری دار چیز ہے تو اس کے ذریعے سے جانور کو ذبح کرنا ہوتا ہے. یعنی تیز چھری یہ ہونی چاہیے. حکم شرع یہ ہے، یعنی جو آداب میں سے ہے. ویسے تو یہ ہے کہ جو 3 رگیں ہیں اس کو کاٹنا ہے، جو ہاتھ سے جدا چیز ہو، یعنی ناخنوں کے ذریعے، ناخن جو لگے ہوئے ان کے ذریعے سے نہیں کریں گے. باقی جو تیز دھار والی چیز ہے اس کے ذریعے سے 3 رگیں کاٹ دی جائیں، یعنی اکثر حصہ کٹ جائے رگوں کا، تو اس صورت میں جانور ذبح ہو جاتا ہے. باقی اس کا چاقو ہونا یا چاقو کے اندر جو ہے وہ 3 کیل ہونا، 4 کیل ہونا، 5 یا 7 کیل ہونا، یہ صرف عوامی رومرز ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے.
مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل ہمارا یہ سلسلہ ہوا، آپ نے دیکھا سنا، امید ہے کہ آپ نے اس کے مدنی پھول تحریر بھی کیے ہوں گے، اور الحمدللہ کتنی زبردست گفتگو ہوئی، کتنا ہمیں سیکھنے کو ملا۔ تو مدنی چینل دیکھتے رہیں گے، آپ کے گھر میں چلتا رہے گا تو انشاءاللہ گھر کے تمام ہی افراد کو اس کا فائدہ پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو ہم نے سنا ہے، جو سیکھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لیں کس میں رب کی رضا ہے۔